फेवरेट एक्टर? तो फेवरेट एक्टर शहबाज शरीफ। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग जो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं, उनके केसेस देखते हैं, तो आपसे सवाल ये होगा कि कितने % लोग वाकई कसूरवार होते हैं? तो ये तो अदालत ने फैसला करना है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा जितने भी लोग आज तक जबरी गुमशुदा हुए हैं, बाशमूल वो लोग जिनका कलदम जमातों से ताल्लुक़ क्यों ना हो, वो बेगुनाह थे। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं शहबाज इब्राहिम और आज इस वक्त आप देख रहे हैं शहबाज इब्राहिम पॉडकास्ट। और आज मेरे इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो पेशे के एतबार से वकील हैं, इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं, बेहतरीन किरदार हैं, जनाब जबरान नासिर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा आपने जब वहाँ किया सलाम तो मुझे भी सलाम पहुँचा आपका। बहुत शुक्रिया मदू करने का और माजरत ताख़ीर के लिए फिर से ऑन रिकॉर्ड कैमरा भी। कोई बात नहीं, आपका वक्त बहुत कीमती है और हम इस चीज़ को समझ। आपका भी बिल्कुल कीमती है और आपका ज़्यादा कीमती है, आप मुल्क का मुस्तकबिल हैं। सर बिला तखीर हम बढ़ेंगे अपने मौज़ूआत की तरफ। सबसे पहले पूछना ये चाहूँगा, ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी चल रही थी, इस बीच एक फ़ैसला आया कि सिविलियंस के अब मिलिट्री ट्रायल्स हो सकते हैं। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे बतौर वकील? अच्छा जी, पहले तो कशीदगी चल नहीं रही थी, कशीदगी चल रही है। ऐसा ही है, ठीक है। और मौजूदा आने वाले वक्त में बहुत मुमकिन है, खुदा न ख्वास्ता, मगर जैसे इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं और रुझान नज़र आ रहा है आलमी क़ुव्वतों का और ख़ास तौर पे भारत का ख़ुद, कि आने वाले वक्त में शायद हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हों। अल्लाह हम सब पे रहम करे, हमको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। ये आपकी बात बहुत एक अच्छा सवाल कि कैसे वक्त में ये फ़ैसला आया, जिस वक्त मेरे ख़्याल में ना इतनी एपिटाइट अवाम की थी, ना मीडिया की थी, ना मुफक्किरीन की थी, ना वकला या बार काउंसिल्स की थी, कि वो इसके ऊपर भरपूर तरीके से स्क्रूटनी करें, इसको एवेल्यूएट करें, इसके प्रोज एंड कॉन्स डिटर्मिन करें और एक नैरेटिव बनाएं कि इस फ़ैसले के देरपा असरात क्या होंगे और इफ़ेक्टिवली आज की तारीख़ में इस फ़ैसले की रोशनी में क्या हम ये कह सकते हैं कि आइन के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर 1 फंडामेंटल राइट्स, जिसके तहत पाकिस्तान के तमाम शहरियों को बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल हैं। जी। इस फ़ैसले के हवाले से ये भी बहुत अहम है कि शुरू में ये गुमान था कि ताख़ीर शायद इसलिए हो रही है कि एक वक्त, एक मुद्दत गुज़र जाए, जिन लोगों को सज़ाएँ देना चाहती थी मिलिट्री वो उनको सज़ाएँ दे दे, जिनकी सज़ाएँ पूरी हो गई उनकी हो जाएं, और जिनको बाद में अगर मर्सी पटिशन के तहत माफ़ कर दें आर्मी चीफ साहब तो वो काम भी हो जाए, मगर ये बात इस्टेब्लिश हो जाए कि मिलिट्री ने जो अपना एक सामने एक मौक़िफ़ रखा था उसके ऊपर उन्होंने काम अपना पूरा कर दिया, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और फिर जाके आप डिटर्मिन करते कि जी इलीगल थे, यानी कि तब इफ़ेक्टिवली मामला इनफ्रक्चुअस हो चुका होता। मगर फिर हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों को इतनी सज़ाएँ हुई हैं कि उनका ना वो मुद्दत पूरा हुआ है और ना उनको कोई आर्मी चीफ़ की तरफ से माफ़ी मिली, और वो आने वाले कई सालों तक कैद के अंदर रहेंगे। और इस फ़ैसले का फिर आना और एक तरीके से अब मोहर लगा देना इस बात पे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत अगर किसी भी इंसान पे शक किया जाए कि वो किसी भी फ़ौजी को या फ़ौज के किसी भी हिस्से को म्यूटनी की तरफ जो है ललकार रहा है, या वो किसी भी मिलिट्री तनसीबात के ऊपर सामने अगर प्रोटेस्ट भी कर रहा है, अब ये डेफिनेशन बड़ी वेग हो गई कि आप सिक्योरिटी ब्रीच किसे कहेंगे। तो इस बड़ी वेग डेफिनेशन के साथ अब आपने कहा है कि जी ये मिलिट्री के कोर्ट्स में ट्रायल हो सकते हैं और इनके लिए एक मखसूस अपील हाई कोर्ट के अंदर जो है वो फोरम खोल दिया जाए, और जो ज्यूरी है, जो एडवोकेट है, जो प्रोसिक्यूशन है, वही जज भी बन सकता है और वही एग्जीक्यूशनर भी बन सकता है। मिलिट्री किसी को अक्यूज़ कर सकती है, उसको अरेस्ट कर सकती है, उसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उसको चार्जशीट कर सकती है, उसके ख़िलाफ़ सबूत पेश कर सकती है, उस सबूत पे फ़ैसला कर सकती है, उस फैसले के बाद उसको सज़ा सुना सकती है और उसको कैद रख सकती है। किसी और फरीक की इस पूरे सिनेरियो के अंदर ना स्क्रूटनी की, ना अकाउंटेबिलिटी की, ना ओवरसाइट की ज़रूरत है, ना ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। अब ये फ़ैसला क्यों आया, आप जब इस सवाल की तरफ जाएंगे तब मैं उस पर तवज्जो दूँगा। सर सवाल यही है कि क्यों आया ऐसा फ़ैसला और क्या समझते हैं कि आगे चलकर क्या कीमत चुकानी पड़ेगी इन चीज़ों की? देखिए, कानून के अंदर या माशरे में सियासी तौर पे या समाजी तौर पे अक्सर हुकूमतें ऐसे फ़ैसले करती हैं, अदलिया ऐसे फ़ैसले करती है जिसके हवाले से दो राय हो सकती है। ठीक है कि कानून की इंटरप्रिटेशन ठीक है या गलत है, या ये भी एक सोचने का ज़ाविया है। ठीक है,
کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جی قانون کی کنزرویٹو انٹرپریٹیشن کریں، جتنا لکھا ہے اتنے ہی الفاظوں پہ لیں، لغوی معنی نکالیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پرپزو انٹرپریٹیشن کریں، کہ کوئی ایسی سچویشن نہ ہو کہ اس کے معنی ہم اتنے محدود کر دیں کہ ایک ابسرڈٹی پیدا ہو جائے، اور جو دراصل جو ایول تھی معاشرے میں، جو نقص تھا جس کو ہم نے ایڈریس کرنا تھا، وہ ایڈریس ہی نہیں ہو سکے، تو ہم پرپسفل اس کی انٹرپریٹیشن کریں۔ اچھا، کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی کسی لفظ کے جتنے براڈ معنی لیے جا سکتے ہیں اتنے براڈ معنی لیے جائیں قانون کے اندر۔ جیسے جب ہم نے کلائمیٹ کے حوالے سے شروع کے اندر جورسپروڈنس دیکھی پاکستان میں ڈیولپ ہوتے ہوئے، منصور علی شاہ صاحب کے بڑے اچھے فیصلے لاہور ہائی کورٹ سے آئے، تو انہوں نے کلائمیٹ جسٹس کی بات کی۔ اس وقت تک پاکستان کے اندر رائٹ ٹو فری انوائرمنٹ یا سیف کلائمیٹ جو ہے، یا کلائمیٹ پروٹیکشن کے حوالے سے آئین میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی تھی۔ اب جا کے سیف انوائرمنٹ کا رائٹ 26ویں ترمیم کے بعد سامنے آیا ہے۔ تو اس وقت ہم رائٹ ٹو لائف کو انٹرپریٹ کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے رائٹ ٹو لائف تو دراصل شہریوں کی ہے، انسانوں کی ہے، مگر جب جانوروں کے حقوق کی بات آئی، عدالت کے سامنے ایک سوال آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، تو اس نے کہا کہ دیکھیے، جب آپ جانوروں پر تشدد کرتے ہیں، ان کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس حد تک کہ وہ شاید ایکسٹنکٹ بھی ہو جائیں کل کو، تو آپ پوری دنیا کی جو معاشرے کی ماحول کی ایکالوجی ڈسٹرب کرتے ہیں، اور وہ ایکالوجی کہیں نہ کہیں آ کے انسان کو کاٹے گی، انسان کو چبھے گی۔ تو اس لیے انسان کا جو رائٹ ٹو لائف ہے، اسی کے اندر انہیرنٹ ہے یہ انشور کرنا کہ ایک پروٹیکشن جو ہے وہ آپ جانوروں کو دیں گے، ان کے ساتھ ہیومین ٹریٹمنٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں کہیں آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ رائٹ ٹو انٹرنیٹ، مگر آج اس کو آپ رائٹ ٹو لائف کے اندر، چونکہ انٹرنیٹ اتنا ایک لازمی جز بن گیا ہے زندگی کا کہ اس کے بغیر نہ آپ کی معیشت مکمل ہے، نہ آپ کی تعلیم مکمل ہے، نہ آپ کا ایکسپوجر مکمل ہے، کچھ بھی مکمل نہیں ہے۔ انفارمیشن کا پرائمری سلسلہ ہی اس کے ذریعے ممکن ہے، آمد و رفت کا۔ تو آپ اس طرح کی اوپن انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، تو آپ پھر بحث کر سکتے ہیں یار کہ کیا عدالت کو اتنا زیادہ انویلپ پش کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر جب نہ ملک کسی حالت جنگ میں ہے، کم سے کم جب آپ 9 مئی کے واقعات کی بات کرتے ہیں، جب یہ کسی کالعدم تنظیم کے اور ایک وائلنٹ کالعدم تنظیم کے رکن نہیں ہیں، اور یہ ٹیررزم کے اندر اس طرح اگینسٹ دی اوپن اسٹیٹ ملوث نہیں ہے، اور ایٹ بیسٹ یہ ایک رائٹ تھا جو کہ شاید آؤٹ آف ہینڈ چلا گیا، اور جب لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی ان کو پرووک کرے، تو جب موب مینٹیلٹی ہوتی ہے تو وہ بہت ایسی چیزیں کچھ کر گزرتی ہے جو کہ نارمل روٹین میں شاید وہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کو درگزر کرتے ہوئے، اور جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی جج جوری ایگزیکیوشنر والی، فیئر ٹرائل کی ریکوائرمنٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے، ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا۔ تو اب آپ یہ فیصلہ کریں یا یہ موقف لیں، کیا جب اتنا ایک ابسرڈ فیصلہ آئے گا جس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہے، انٹل انلیس آپ بالکل اپنے آپ کو ایک گیرسن اسٹیٹ سمجھیں، آپ اسرائیل کی کیفیت میں چلے جائیں، یا جس کیفیت میں سخت بھارت ہے آپ اس میں چلے جائیں، کہ بھارت میں اگر کسی صحافی نے کسی پاکستانی صحافی کا انٹرویو بھی کیا تو اس پہ ایف آئی آر کاٹ دو کہ اس نے انسان کیسے دکھا دیا پاکستانیوں کو۔ جب آپ اس مینٹیلٹی میں چلے جائیں کہ ہمیں ہر ایک سے خطرہ ہے، ہر جگہ خطرہ ہے، تو پھر اس مینٹیلٹی کے اندر شاید آپ اس کو جسٹیفائی کر سکیں کہ جی آرمی جو ہے وہ کسی بھی چیز کو لائٹلی نہیں لے سکتی، اور اگر اس طرح کسی تنصیبات پہ اٹیک ہوتا ہے یا نعرے بازی ہوتی ہے یا جرنلوں کو ہٹانے کی بات ہوتی ہے تو ملٹری اس میں انٹروین کر کے خود ٹرائل کرے گی۔ تو یہ بھی آپ بڑا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیں گے کہ جی ججز جو ہیں واقعی میں اس مینٹل اسٹیٹ کے اندر ہیں کہ ہم ایک بالکل گیرنٹڈ انوائرمنٹ میں چلے گئے ہیں اور ہم بالکل ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور کہیں بھی اف ہوتی ہے تو اس کے خلاف ہم نے جتنا ایکسٹریم کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے، ریٹ آف دی اسٹیٹ کو انشور کرنے کے لیے یا ملٹری کی سینکٹیٹی کو انشور رکھنے کے لیے۔ یا آپ یہ کہیں گے کہ یہ فیصلہ جو ہے گو اجتماعی ہے، چونکہ میجورٹی فیصلہ ہے، مگر سب ججز نے جو ہے انفرادی طور کے اوپر اپنے ذاتی کریئر کو، فیوچر کو، نوکری کو یہ زیر غور رکھا، اور کیا یہ ان کا انسینٹیو تھا کہ جی ہم یہ رہیں گے تو ہم پروٹیکٹڈ رہیں گے، ہمارا کریئر پروٹیکٹڈ رہے گا، آگے کچھ گروتھ کے چانسز ہیں۔ یہ بھی لینے کو لوگ معنی لے سکتے ہیں، اور یہ ایک بڑا الزام ہوتا ہے کہ اس حد تک واقعہ چلے جائیں۔ ہمارے ہاں تو خیر ہر دوسری بات کے اوپر جس کے حق میں فیصلہ نہیں آتا وہ کہتا ہے عدالت بک گئی ہے، مگر یہ ہم ایک کسی چھوٹے فیصلے کی بات نہیں کر رہے۔ پورا آئین جو ہے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے اب انٹرپریٹ ہوگا، جوڈیشری کے رائٹس کے حوالے سے، ایگزیکٹو کے رول کے حوالے سے انٹرپریٹ ہوگا اس فیصلے کی روشنی میں۔ تو یہ خیال ہی آنا جو میں نے آپ کو پہلا دیا، جو کہ میں ایک بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہا ہوں کہ شاید انہوں نے انٹلیکچوئل آنیسٹی کا مظاہرہ کیا اور ان کو واقعی میں لگتا ہے ہم ایک گیرنٹڈ اسٹیٹ کی انوائرمنٹ میں ہے، یا یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی تھی۔
اور انہوں نے کھلواڑ کیا اور انہوں نے جو ہے انفرادی طور پہ یہ فیصلہ لیا. اب یہ ججز یہ کیوں فیصلہ لے رہے ہیں اور صرف اس سطح پہ نہیں لے رہے ہیں, بہت ساری سطح پہ لے رہے ہیں, ہائی کورٹ کے اندر کیا حال ہے. تو میرے خیال میں جس طریقے سے ہم ان پہ ملبہ ڈال رہے ہیں, آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ ڈالا بھی جا سکتا ہے, مگر ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ شاید نہیں بھی ڈالا جا سکتا. اور یہ جنگ ہم ہارے تھے اس جگہ پہ جہاں پہ عوام کی سپورٹ سے یا عوام کے ووٹوں سے مقبول لیڈر الیکٹ ہو کے آتے ہیں, اور جب وہاں پہ کمپرومائز ہوا, ٹھیک ہے, وہ لوگوں کی جانب سے جو کہ اپنی سپورٹ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ایک اور پاور بیس ہے ملک میں وہ کلرجی ہے, جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ہماری کلرجی کا بھی اور بہت ساری مذہبی تنظیموں کا بھی کردار رہا ہے, جو کہ جمہوریت کے اتنے کا کہتے ہیں فینز نہیں رہے, ٹھیک ہے, اور خلافت کا نعرہ لگا کے ملٹری پریزنس کی ہی حمایت کرتے رہے. انہوں نے بھی ایک کردار نہیں ادا کیا, اور ان کی بھی سپورٹ جو ہے, جو اجتماع ہوتے ہیں وہ آپ ایزیلی کوانٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ مقبول ہیں عوام کے اندر. ججز کا یہ کہ آپ نے ان کو پاور دے دی بٹ وہ کبھی الیکٹ نہیں ہوئے. دیر از نو وے ٹو کوانٹیفائی دا پاپولیرٹی آف دا جج. دیر از نو وے ٹو انشور کہ جج آج ایک فیصلہ کرے گا تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور نعرے مارنے کے لیے باہر کتنے لوگ کھڑے ہیں. اس کے پاس صرف ایک اتھارٹی ہے, ٹیکنیکلی ان دیٹ سینس وہ ایک بیوروکریٹ ہے. اس پہ آپ ملبہ ڈال رہے ہو کہ نہیں تم سیسا پہ لائی دیوار بنیان المرصوص, تم کیوں نہیں بن رہے. اس تمام جو بھی قسم کے ٹرانسگریشنز ہو رہے ہیں ملٹری کی طرف سے, اور ہم بڑا ایزیلی اب ایک طریقے سے ایڈمٹ کر چکے ہیں, ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ پالیٹکس تو کرپٹ ہے ہی. تو ان کو ایک بڑے ہائی پیڈسٹل پہ ڈالا جاتا ہے کہ آپ تو جج ہیں, آپ تو گارڈینز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں. بھائی آخر میں ہے تو وہ اسی معاشرے کے لوگ, اسی معاشرے سے آئے ہیں. تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں یار کہ جن لوگوں کی سپورٹ کوانٹیفائی ہو سکتی ہے, جن لوگوں کی سپورٹ جو ہے, اور اس کے اندر پھر آپ کے آف کورس دوسرے لوگ بھی شامل ہیں جو پبلک فگرز ہیں, جن کا کوئی نہ کوئی معاشرے کے اندر اثر و رسوخ ہے. وہ شعراء بھی ہو سکتے ہیں, وہ رائٹرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایکٹیوسٹ بھی ہو سکتے ہیں. کہ آپ کے بہت سارے بزنس گروپس, ریئل اسٹیٹ ٹائکونس, وہ کہاں اپنا وزن ڈالتے ہیں, وہ کہاں اپنا پلڑ ڈالتے ہیں. معیشت اپنا وزن کس کے پلڑ میں ڈالتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو پھر آپ ججز سے فیصلہ کریں کہ بھئی آپ سبھی باغی ہو جائیں, یہ چاہ رہے ہیں نا آپ ججز سے, کہ آپ لکھ دیں اپنے قلم سے کہ میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. اب آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بغیر کسی اتحاد کے ججز کے رینک میں ہائی کورٹ کا ایک جج, اس کے سامنے ایک پٹیشن لگی ہے, وہ یہ فیصلہ کر لے کہ جی میرا ضمیر جاگ گیا ہے اور میں تو لکھوں گا چاہے میری نوکری داؤ پہ لگ جائے یا کل کو مجھے نوکری سے نکال دیں. تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ہم جو عوام ہیں 24 کروڑ, ہم اپنی پرسنل سپیس میں تو کھل کے رائے کا اظہار کرتے ہیں, اور ہم پبلکلی بھی رائے کا اظہار کرتے ہیں, بٹ ٹیکنیکلی وہ ہماری ایک پرسنل اوپینین ہی ہے نا. میں جو ایکس پہ لکھ رہا ہوں وہ میری ایک پرسنل اوپینین ہے. میں یوٹیوب پہ جو ویلاگ بنا کے بول رہا ہوں میرا ایک ذاتی پرسنل ویو ہے کہ جی یہ ہے میرے خیال میں حکومت یوں نہیں یوں ہونی چاہیے, یہ ملٹری نے غلط کیا, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوتاہیاں یہ ان کی ہوتی ہے. بٹ ہم نے کون سی ڈس اوبیڈینس کی ہے ان ایکچوئل پریکٹیکل سینس؟ کیا ہم نے ٹیکس دینا بند کر دیا ہے؟ کیا ہم نے حکومت کو حکومت ماننا بند کر دیا ہے؟ کیا اس کے جتنے احکامات ہماری زندگی کے حوالے سے ہیں اس کے ہم نے انکاری ہو گئے ہیں؟ کیا ہم نے ملک کے قوانین توڑنا شروع کر دیے جان بوجھ کے؟ اور ہم پولیس کو پولیس نہیں مانتے, اس کی اتھارٹی نہیں مانتے, ہم سرنڈر نہیں کرتے اگر ہم پہ ایف آئی آر نہ کٹے, ہم کچہری نہیں جاتے اگر ہمارے وارنٹ نہ نکلیں. ہم بھی تو مان کے چل رہے ہیں نا اسی نظام کے اندر, سرنگوں ہو کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے رائے کا اظہار کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ججز بھی جا کے اپنے چیمبر میں یا اپنی رائٹ میں ایف کے اندر بولتے ہوں کہ بہت غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو تو خیر نہیں ہے لگژری الاؤڈ نا کہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنی پرسنل رائے لکھیں, وہ تو ویسے ہی نہیں کر سکتے. تو ہو سکتا ہے وہ بھی بھڑاس نکالتے ہوں اپنی جگہ پہ, بٹ جہاں پھر وہ فیصلے کا اس کا حصہ بناتے ہیں تو پھر ان کی ٹارگیٹنگ ہوتی ہے. اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی کا ایشو ہو, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب الیکٹ ہوئی تھی کانسٹیٹیوشنل بینچ سندھ میں, تو دا جج ہو واز چوزن, ویری کمپٹنٹ جج, ہی از بین اے جج آف دا ہائی کورٹ فار اے لانگ ٹائم, بٹ ہی واز دا 9th موسٹ سینئر جج آف دا ہائی کورٹ. سو دا کویشچن واز واٹ واز رانگ ود دا فرسٹ 8. یہ نہیں کہ ان میں ایسی کیا خاص بات تھی, بٹ واٹ واز رانگ ود دا فرسٹ 8, کہ آپ نے ان میں سے کسی کو سلیکٹ نہیں کیا. اور پھر 6 ججز مل کے یہ لکھیں کہ بھائی ہمارے گھروں کے اندر جو ہمیں آفیشیل ریزیڈنس ملی ہوئی ہے اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور آپ کوئی انقلاب نہ آتا ہوا دیکھیں سپریم کورٹ کی طرف سے, چیف جسٹس کی طرف سے.
تو پھر کیا ہم کتنا ملبہ ڈالیں ایک جج پہ ہائی کورٹ کے کہ تم نے کیوں فیصلہ نہیں کیا؟ تو آپ میرے کارواں سے سوال پوچھتے ہیں تو یہ پھر آپ سینئر موسٹ ججز سے پوچھیں گے سپریم کورٹ میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے جبران بھائی، آپ کے خیال میں ٹرائل کا حق ملنے کے بعد کیا آپ مستقبل قریب میں جبری گمشدگیوں کو کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے یہ دو تین چیزیں مختلف ہیں، چونکہ ملٹری کورٹس کا جو ٹرائل ہے وہ ہر اے ٹی اے کے جرم کے تحت نہیں ہو سکتا یا پی پی سی کے ہر سیکشن کے تحت نہیں ہو سکتا۔ آپ کو وہی آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن کرنی پڑے گی، اس کے زمرے میں آپ کو چیزوں کو لے کے جانا پڑے گا، یا آرمی ایکٹ کی وائلیشن کرنی پڑے گی۔ تو ہم تو لوگوں کو بہت چھوٹی معمولی باتوں پہ غائب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا میں تو کہیں جگہ پہ پروٹیسٹ نہیں کر رہا تھا، میں تو گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک ہفتے سے گھر پہ ہی تھا اور کورٹ جا رہا تھا، کورٹ سے آ رہا تھا۔ مجھ پہ تو اس کے بعد بھی کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی، نہ اس وقت کوئی ایف آئی آر کٹی اگر میں نے کوئی ایسی چیز آگے پیچھے بولی تھی، یا جب مجھے ریلیز بھی کیا گیا تو مجھے کسی ایف آئی آر میں تو کسی تھانے میں نہیں ریلیز کیا گیا نا، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ اس کے لیے جو سلوشن دیا جاتا ہے، جو پرپوز کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جی وداؤٹ بیل انڈر ٹیررزم لاز اینڈ انڈر پی پی سی لاز ان سرٹن سیکشنز ہمیں آپ وداؤٹ بیل لانگ ٹرم ڈیٹینشن کی فیسلٹی دے دیں۔ ہم 90 دن، 180 دن، 360 دن، جتنا بھی لوگوں کو وداؤٹ بیل ڈیٹینشن رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب آج کل ایم پی او لگتا ہے، صحیح ہے، ایک طریقے سے وہی ہے نا، آپ نے بندے کا وجود غائب کر دیا، اس سے ایکسیس ختم کر کے، ٹھیک۔ تو یہ اس کا ایک پرپوز سلوشن، ایک ورکنگ سلوشن جو ہے پریزنٹ کیا جاتا ہے، پلس کپلڈ ود دا فیکٹ کہ ماضی میں جتنی بھی ہوئی، اچھا یہ سلوشن 2011-12 میں ڈسکس ہوا تھا، فیڈرل ٹاسک فورس بنی تھی، تمام ادارے ایجنسیاں ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھے تھے، تو سب نے بتایا تھا بھائی ہمیں کیا چاہیے، ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، کیا ورکنگ سلوشن ممکن ہے۔ تو وہ اس کی رپورٹ کے اندر ہے، یہ اس وقت تھا، مگر اس وقت سے لے کے اب تک ماشاءاللہ سے گناہوں میں کتنا اضافہ ہو گیا، اللہ خیر کرے، کہ جو پاسٹ میں ہو چکا، تو جب ہم آج بات کریں گے تو پاسٹ ہمارا ہے 16 مئی 2025 تک، ٹھیک ہے۔ جب وہ بات کر رہے تھے تو 2011 سے پہلے کے پاس کی بات تھی، تو اس کے بعد اب پچھلے 15 سال میں کتنی جبری گمشدگیاں ہو گئیں کہ جی پاسٹ کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ ایک یہ بڑا ضروری ہے، دوسرا لانگ ٹرم ڈیٹینشن دینا ضروری ہے وداؤٹ فیسلٹی آف بیل، تاکہ ہم جس کو بند کرنا چاہتے ہیں، انٹیروگیٹ کرنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، وہ ہم کام اپنا کر سکیں۔ یہ چیزیں اس کے ساتھ اب یہ ملٹری کورٹس کا ویسے ہی فیصلہ آ گیا کہ کسی نے اگر واقعی میں ایسی کوئی چیز کی ہے یا اس کو فریم کیا جا سکتا ہے اس چیز کے لیے، تو اس کا اس طرح سے ٹرائل کر لیں۔ جبران بھائی، کیونکہ آپ بہت سارے ایسے لوگ جو جبری طور پر گمشدہ ہیں ان کے کیسز دیکھتے ہیں، تو آپ سے سوال یہ ہوگا کہ کتنے % لوگ واقعی قصوروار ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ میرا کام ہے ڈٹرمن کرنا کہ کون قصوروار ہے۔ اگر میرے سامنے کوئی جرم نہیں ہوا ہے تو یہ تو کورٹ کا کام ہے نا، عوام اپنی ایک رائے بنا سکتی ہے، بٹ کیا ہم عوام کی رائے کے حوالے سے ٹرائل کرتے ہیں؟ عوام کی رائے تو یہ تھی کہ نقیب اللہ کے قتل کے اندر راون وار شامل ہے، عدالت تو اس کو بری کر دیا، اپیل چل رہی ہے، مگر ہم کیا عوام کی رائے مان کے چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا۔ اور عوام کی رائے تو اکثر میڈیا سے کی وجہ سے مینیپولیٹ بھی ہو جاتی ہے، فیک نیوز بھی بہت پھیلتی ہے، تو یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بولوں گا جتنے بھی لوگ آج تک جبری گمشدہ ہوئے ہیں، باشمول وہ لوگ جن کا قلعدم جماعتوں سے تعلق کیوں نہ ہو، وہ بے گناہ تھے، کیونکہ کسی پاکستان کے ریکگنائز انسٹیٹیوشن نے، جس میں ایک ہی واحد انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کی عدلیہ ہے، اس نے کوئی گلٹی ورڈکٹ نہیں نکالا۔ تو انوسنٹ ٹل پروون گلٹی، کچھ چیزوں کو آپ کو ایک کرسٹل کی طرح جو ہے نا کلیئرٹی کے ساتھ بولنا پڑے گا، ادروائز آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اگر آپ گراؤنڈز نکال دیں گے کہ ہاں جی مجبوری تھی، سیکیورٹی کرائسس تھا، یہ راہ چننی پڑی، تو دین یو اسٹارٹ پلینگ گاڈ، پھر آپ ہیومن رائٹس ایکٹیویزم نہیں کر رہے، پھر آپ سلیکٹیو ایکٹیویزم کر رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں فرق پڑتا، آپ سپاہ صحابہ کے کسی بندے کو اٹھا لیتے ہیں، آپ ایک ڈی فنک جو کہ اب آج پیروکار ہوں کہ نہ ہوں، سپاہ محمد کے کسی بندے کو اٹھا لیتے ہیں، آپ کسی سول رائٹس ایکٹیوسٹ کو اٹھا لیتے ہیں، آپ کسی این جی او والے کو اٹھا لیتے ہیں، یا آپ کسی ایتھنک بیس پہ بنیادوں پہ اگر کوئی نیشنلسٹ موومنٹ چل رہی ہے اس کے کسی رکن کو اٹھا لیتے ہیں، کسی صحافی کو اٹھا لیتے ہیں۔ اٹ ڈز ناٹ میٹر، کورٹ کا کام ہے اس کا گل ڈٹرمن کرنا، آپ کا کام نہیں تھا۔ آپ کا کام تو یہ کہ میرے مزاج کے مطابق کام نہیں ہو رہا، تو آپ تو اپنا موڈ ڈٹرمن کر کے کسی کو اٹھاتے ہیں، آپ گل ڈٹرمن کر کے تھوڑی اٹھاتے ہیں۔ اور میں اس چیز کو ماننے سے انکاری ہوں کہ جی ہماری عدالتوں کے اندر پراپر ٹرائلز نہیں ہوتے۔ کیسے نہیں ہوتے؟ کون سی ریسورسز اویلیبل نہیں ہے؟ پوری انویسٹیگیشن ریاست کے ہاتھ میں ہے، ٹرائل آگے ریاست نے کرنا ہے۔ آپ کیوں پراپر انویسٹیگیشن نہیں کر پاتے، یا آپ کیوں پراپر ایویڈنس کلیکشن نہیں کر پاتے؟
ہمارے یہاں اکثر یہ بڑا ہوتا ہے کہ جو جرم بندے نے اکثر کیا ہے نا، اس کے حوالے سے جو ہمیں پورا یقین مان کے چل رہی ہے ریاست کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اس کا پروف نہیں ہوتا تو اسے کسی اور کیس میں فٹ کر کے نا حساب پورا کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنا انویسٹیگیشن کا نظام بہتر کریں، چونکہ جب تک ہم یہ لکوناز نکالیں گے اور ہم کہیں گے کہ جی پبلک اوپینین تھا یا عوام کی رائے تھی، یا دیکھیں جب ٹی ٹی پی ایکٹیو تھی تو اگر کسی کے ساتھ ہو گیا پشتون بیلٹ میں کچھ تو ہو سکتا ہے وہ ایکٹیوسٹ ہی، وہ ٹیررسٹ ہی ہو. یہ آپ جب گمان لے کے چلیں گے تو کل کو آپ کی میری باری آئے گی اور ہمارے بارے میں کوئی گمان پیدا کر دیا جائے گا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ہماری گفتگو کے بیچ 26th امینڈمنٹ کی بھی بات ہوئی، تو میں اس پر بھی آپ کی کمنٹ لینا چاہوں گا کہ اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنا نقصان ہوگا ملک کو یا ہو رہا ہے؟ دیکھیے 26ویں ترمیم تو اب ایک حقیقت ہے. اب مجھے نہیں پتا کل کو کوئی انقلاب آئے گا تو اس کو ریورس کریں گے تو اس میں کیا ریورس کریں گے. کیا 26ویں ترمیم کے تحت ہوئے فیصلے ریورس کریں گے؟ کیا 26ویں ترمیم کے تحت ہوئی قانون سازیاں سیٹ اسائڈ کریں گے؟ کیا اس کے بعد جو عدلیہ میں اپوائنٹمنٹس ہوئیں ان کو سیٹ اسائڈ کر دیں گے؟ ان ججز کے پتہ نہیں اب کتنے ہزاروں میں فیصلے، آج کل ریس ہے آئینی بینچز کی کہ کون زیادہ کیس ڈسپوز آف کرتا ہے. تو بغیر کیس کو پڑھے ہوئے ججز جو ہیں وہ بڑا پراؤڈلی ڈسپوز آف کر رہے ہیں کیس کو کہ آج میں نے 100 گرا دیا، آج میں نے 90 گرا دیے، اتنے رن بنائے. تو کیا آپ ان سارے فیصلوں کو سیٹ اسائڈ کریں گے؟ تو ڈیمیج ہے وہ تو ہو گیا. مگر بنیادی طور پہ میرے خیال میں جس چیز کو شہریوں کو سمجھنا چاہیے، یا کم سے کم میں جس چیز سے نظر سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کیوں لوگ ایجیٹیٹ ہوتے ہیں، یا کیوں لوگ اب آج سے اور پہلے سے بہت زیادہ کھل کے بات کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کوئی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ایک جگہ ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی جو کہ بہت مقبول ہے، عمران خان جو کہ مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان کے، اور چونکہ ان کا یہ موقف ہے اس لیے لوگ ادھر چلے ہوئے. بٹ میرے خیال میں یہ تو پھر آپ ہر انسان کو شیپ ہی بنوان کے چل رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا فالوور ہے وہ دماغ خالی اس کا. یہ بھی بڑی زیادتی ہے اور بڑی سیلف انٹائٹلمنٹ کے ساتھ آپ ایک بڑا پراؤڈ ویو لے رہے ہیں. میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ چیز اب سنکن ہو رہی ہے لوگوں میں کہ یہ ہماری کلیکٹیو ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے. دیکھیے جب آپ ایک پارلیمان سے، جس پارلیمان پہ ویسے ہی یہ سوال ہے کہ یہ پراپر الیکشن کے تھرو نہیں آئی، اس میں بھی آپ کو اگر ممبرز کو، اراکین کو اغوا کرنا پڑتا ہے یا غائب کرنا پڑتا ہے یا انٹیمیڈیٹ کرنا پڑتا ہے، رات کے اندھیروں میں بغیر پارلیمنٹ میں ڈسکس کیے آپ کو قانون سازی کا عمل فورس کرنا پڑتا ہے، تو عوام کو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ عوام کون ہے اور کیا ہے؟ ہم جو بات ہے کہ اگر ہم غلام ہیں تو ہم اس وقت امریکہ کے غلام نہیں، ہم تو اپنی اندر ایک کسی کلونیل پاور کے غلام لگ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، کہ ہمارا کام ہے بس معیشت کا پہیہ چلانا، ہمارا کام ہے صبح اٹھ کے نوکری پہ جانا. ہم تعلیم بھی اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس ملک میں رہ کے اس ملک کا پہیہ چلا سکیں، اور ہم ملک سے باہر بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ اس ملک کو پیسے دے کے ریمیٹنس کے ذریعے پہیہ چلا سکیں، یا ہم اس ملک کی فوج میں یا ایئر فورس میں یا پولیس کے اندر بھرتی ہو جائیں، یا ہم اس ملک میں کوئی کاروبار کریں. ہمارا یہ کام ہے کہ اس ملک کا پہیہ چلتا رہے. ہیومن کیپٹل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک بڑا ریسورس ہوتا ہے، مگر اس کے علاوہ ہم ہیں کون؟ ہماری چاہ کیا ہے؟ ہماری پسند کیا ہے؟ ہمیں اچھا کیا لگتا ہے؟ ہمیں برا کیا لگتا ہے؟ اس سے کس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کہاں اٹھا کے کہاں پھینک دیا جائے؟ ہم نہیں پوچھیں گے. سندھ کی عوام چھوڑیے، ہم سندھ حکومت سے نہیں پوچھیں گے کہ اگر ہم نے سندھو دریا پہ کنال بنانے کہ نہیں بنانے. ہماری عدالتیں کہیں گی کہ وفاق کا نمائندہ جو بیٹھے گا ارسا کے اندر وہ سندھ کے ڈومیسائل کا ہوگا، اس کا تعلق سندھ سے ہوگا، مگر نہیں، ہم 13 سال گزار دیں گے، ہم سندھ کا وہ نمائندہ نہیں اپوائنٹ کریں گے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں سندھ حکومت اگر کوئی کمپلینٹ کرے گی تو ہم اس کو 1.5 سال تک سنیں گے نہیں. یہاں پہ 14 دن ببرلو پاس کے اوپر لوگوں کو دھرنا دینا پڑے گا، ہم اس کے اوپر جو ہے، مگر بھارت سے بڑا شکوہ کریں گے کہ تم کیسے یونیلیٹرلی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ بند کر سکتے ہو. تو آپ نے بھی تو وفاق نے یونیلیٹرلی یہ فیصلہ کیا صوبے کے ساتھ، آپ نے کب صوبے سے کنسلٹ کیا؟ تو آپ نے تو عزت نفس کا مسئلہ بنایا ہے نا کہ میرا وجود ہی نہیں ہے. جب میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا 8 فروری کو تو میرا وجود ہی نہیں ہے. جب میں سوچوں، میں کچھ بولوں، اس کے اوپر پیکا لگ جاتا ہے، میرے بولنے سے پہلے پیکا لگ جاتا ہے، میرے لفظوں کو مس انٹرپریٹ کر کے پیکا لگ جاتا ہے، تو میرا وجود ہی نہیں ہے. میں صرف ایک پرپس کے لیے اس ملک میں ہوں. جب تک وہ پرپس پورا ہو رہا ہے، میری کوئی پروڈکٹیوٹی اس سے نکل رہی ہے تو ٹھیک ہے. دا مومنٹ میں کوئی بھی ایسی چیز کروں جو میرے زندہ ہونے کا احساس اور باب اختیار کو دلا دے، وہ زندہ ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ سننا، بولنا، سمجھنا، محسوس کرنا، فیل کرنا چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ تکلیف ہو، محسوس ہو تو اف نکلنا. مردے کو آپ ماریں، جتنی لاتیں ماریں،
زندہ کو کتنی مار لیں گے؟ اف نکل آئے گی. اب یہ لاتے مارے جا رہے ہیں. آپ نے جیسے ہی اف کیا پیکا، دوبارہ منہ بند. آپ نے اف کیا جبری گمشدگی، دوبارہ منہ بند. آپ نے اف کیا MPO، دوبارہ منہ بند. دوبارہ مردہ کر دو اس کو عملی طور پہ. اس کو جتنی تکلیف دی جا رہی ہے اس کی کوئی نہ سنے. یہ آپ کا وجود ہے، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. اب ایسے ماڈل کے ساتھ کیا آپ کسی لانگ ٹرم جنگ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ شارٹ ٹرم کے اندر پاکستان میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ فالٹ لائنز مٹ گئیں اور یہ کنٹری یونائٹ ہو گئی. اور شاید اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی عوام کو گلٹی کانشیس نہیں تھا. ماضی میں جو ہمارے یہاں تنظیموں کا کردار رہا ہے اور جو ریاست کا کردار رہا ہے، ہم اس سے منہ نہیں چھپا سکتے. صحیح ہے، ہم صرف ماتم ہی کر سکتے ہیں، ہم صرف گریاں ہی کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کردار رہا ہے. اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں پکڑے گئے تھے. اسامہ بن لادن کے بعد بالی بومبر کے ماسٹر مائنڈ بھی جو ہے یہاں سے پکڑے گئے. یہاں پہ بتیرے لوگ پکڑے گئے. یہاں پہ بتیری تنظیمیں ہیں جن کے لوگ جگہ جگہ ملکوں کے اندر جو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ان کے تانے بانے ہوتے رہے. اس کی سمپل لاجک اور ریزن یہ ہے کہ جی دنیا میں اچھا کیا ہے برا کیا ہے جیسے ہم سے نہیں پوچھا جاتا نا، اسی طرح امریکہ بھی ہم سے نہیں پوچھتا. امریکہ بولتا ہے واہ کیا ادا ہے میرے مجاہد، اور واہ کیا بلا ہے دہشت گرد. ٹھیک ہے، یوں ان کے ہاں دن سے رات ہوتی ہے. وہ اپنا کام پورا کر کے اپنا مفاد نکال کے آگے بڑھ گئے. ہم سے ایک فارن پالیسی ڈیزاسٹر بھی ہوا، ہم سے ایک سیکورٹی ڈیزاسٹر بھی ہوا، یا اس وقت ملک چلانے والوں کو لگا کہ ہمارے سروائیول کے لیے اس کو کرٹیل کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے، یا شاید اس وقت ہماری اپنی رشیا کو ہرانے کے بعد اور سمجھنے کے بعد کہ اصل کریڈٹ ہمارا ہے، امریکہ کے اسٹنگر میزائل کا نہیں ہے، یہ ہماری اسٹریٹجی تھی جو غلبہ لے گئی رشیا کے اوپر. تو شاید ہمارے یہاں بھی کچھ امپیریلسٹ قسم کی پین اسلامک قسم کی ہو سکتا ہے ٹینڈنسی پیدا ہو گئی ہوں، اور ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ شروع ہوگا پنجاب سے اور جائے گا سینٹرل ایشیا تک خلافت کا سلسلہ اور ہم اس کو کمانڈ اور کنٹرول کریں گے. مگر ہم نے ان کو ایک اچھی خاصی بریدنگ سپیس بھی دی اور پنپنے کی جگہ بھی دی. مگر اس کے بعد پھر ہم نے ہی اس کے اوپر گلوبل وار آن ٹیرر کا حصہ بھی بنے. ہم نے کریک ڈاؤن بھی کیا، اس میں ہم نے اپنی بہت سارے معصوموں کی جانیں بھی لی. ہم نے ڈرونز بھی ان پہ گرائے، ہم نے اڈے بھی ان پہ بنائے، ہم نے وہ کاسٹ بھی دی. ہم نے اپنے اندر ملک کے اندر بدترین قتل و غارت دیکھی، ہزاروں کی تعداد کے اندر لاشوں کا گرنا دیکھا. ہم نے اس کے بعد پیغام پاکستان بھی کیا. ہم نے بڑے نیشنل ایکشن پلان بھی بنائے. ہم نے فیٹف سے بھی جنگ کی. ہم نے آہستہ آہستہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر، ضروری نہیں کہ چاہتے ہوئے، کبھی کبھی خواہشات کو دباتے ہوئے، کبھی کبھی فورن پریشر کی وجہ سے، زیادہ تر فورن پریشر کی وجہ سے اپنے آپ کو تھوڑا ریفارم کیا. اب ہم جس گند سے نکل رہے ہیں، بھارت اس گند کی طرف جا رہا ہے، اس میں غوطے لگا رہا ہے، اس میں ڈوب رہا ہے. یہ سائیکل تھوڑا یوں ریورس ہو رہا ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے یہاں سے یہ تمام آؤٹ فٹس ختم ہو گئے، ان آؤٹ فٹس کے سرغنہ ختم ہو گئے، ان کا انفلوئنس بالکل زیرو ہو گیا اور یہ ہمارے یہاں ڈیمنز نہیں ہیں. مگر اس بار جب پہلگام کا واقعہ ہوا، جس برے طریقے سے بھارت ناکام رہا، نہ صرف پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت دینے سے، بلکہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے کہ وہ کون تھے جو کہ LOC سے 100 کلومیٹر سے زیادہ اندر پہلگام کے اندر موجود تھے، ایک ایسی جگہ پہ جہاں 3 گھنٹے یا آپ چل کے جاتے ہیں یا خچر پہ جاتے ہیں، ورنہ آپ جا نہیں سکتے. وہاں پہ وہ دہشت گرد آئے، ہیوی ویپنری کے ساتھ آئے، سب کو انہوں نے گولیاں ماری، اور وہ 3 گھنٹے پیدل یا خچر پہ بیٹھ کے اس راستے سے نیچے اترے، اور بھارتی فوج کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کشمیر کے جنگلوں میں کہاں غائب ہو گئے. اور ہم پہ میزائل داغنے کے بعد 7 مئی کی رات کو، صبح کو 7 مئی کی دوپہر کو، نیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسی انڈیا کی جو ہے، جو ان کی FIA کی آپ کہہ سکتے ہیں کاؤنٹر پارٹ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جی وہاں پہ ٹورسٹ ہمیں تصویریں بھیجیں، وی آر ٹرائنگ ٹو انریول دس کنسپریسی، وی آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی ہو از بیہائنڈ دس، جب وہ ہم پہ میزائل داغ چکے تھے. میرے خیال میں اس موقع پہ، اس جگہ پہ پاکستانی عوام کا گلٹی کانشیس نہیں تھا. یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہم پہ تہمت ہے، یہ ہمیں لگایا جا رہا ہے. اور بتائے کیا، وی آر ٹائرڈ آف ایشوئنگ اپالوجیز اینڈ بینگ اپولوجیٹک. ایسا ہی ہے کہ دنیا میں کہیں کوئی دھماکہ ہو، آپ آ کے ہمارا گریبان پکڑیں، آپ آ کے ہمارا گلا دبائیں، اور ہم سب سے پہلے آگے بڑھ کے جو ہے نا اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، پروگریسو ثابت کرنے کے لیے، لبرل ثابت کرنے کے لیے، دنیا کا گلوبل سٹیزن ثابت کرنے کے لیے ٹیررزم پیٹ پیٹ کے کنڈیم کریں کہ جیسے ہم نے کیا. ہمارا گلٹی کانشیس نہیں تھا، ہمیں پتا تھا بھارت جو کر رہا ہے. اور جو مودی کی یہ سیکولر کریڈینشلز والا 2008 کا کانگریس والا بھارت نہیں تھا. جس مولڈ میں بھارت آیا ہے اس میں مسلمان کا کوئی کردار نہیں ہے،
انہوں نے اپنی 7ویں جماعت سے، اپنی 10ویں جماعت سے، 11ویں جماعت سے، 12ویں جماعت سے مغلوں کے بارے میں چیپٹرز نکال دیے، دہلی سلطنت کے بارے میں چیپٹرز نکال دیے. تاج محل کس نے بنایا؟ ساورکر کے پھپھا نے بنایا تھا شاید. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی ہسٹری ری رائٹ کر رہے ہیں، اپنی ہسٹری پرورس کر رہے ہیں، اپنے شہروں کے نام بدل رہے ہیں. وہ وہاں پہ ایک لیوڈ ایکسپیرینس کے ذریعے ایک کمتر ابتر کا ایک فرق کیسے بتا رہے ہیں کہ جی اگر کہیں کے اوپر وائلنس ہوتا ہے بٹوین ٹو کمیونٹیز، اور جو ہندو کمیونٹی اور جو مسلم کمیونٹی ہے، جو اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جو FIR ہوں گی، جو پولیس کا کریک ڈاؤن ہوگا، جو حکومت کا ایکشن ہوگا، جیسے وہاں پہ رپورٹڈ انسیڈنٹس ہیں، تو وہ آپ کو لگے گا کہ مسلمان اس کا بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں اور ان کو بلیم زیادہ کیا جا رہا ہے. اور جو بہت سارے ہندو موبز ہیں وہ وائلنس کر کے نکل جاتے ہیں، ان کے سامنے خلاف گواہیاں نہیں آتی، یا ان کو ابسکانڈر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یا وہ FIRs ہی نہیں ہوتی. وہاں پہ ایسے لوگ جو ٹیرر سسپیکٹس رہے، نون ٹیررسٹ ایسپریشنز لے کے چلتے رہے، جو مسلمانوں کی قتل کی بات کرتے رہے، یہاں تک تقریریں ہوتی رہیں ماضی میں کہ قبروں سے نکال کے ان کو مارو، ان لوگوں کو بعد میں BJP کا رکن بنایا گیا، ان کو الیکٹ کیا گیا. ہمارے یہاں ایسٹ کے طور پہ استعمال ہوئے، آپ کے یہاں وزیر اعظم کے طور پہ الیکٹ ہوئے، جس کو آپ بچر آف گجرات کہتے ہیں. تو ایک بڑا فرق ہے. اس بھارت کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اور گلٹی کانشیس ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم انڈر ڈاگ ہیں. اب انڈر ڈاگ ہے تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مار پڑے گی، ہم پنچز کھائیں گے، مگر ہم اپنی باری کا انتظار کریں گے. اور اگر آخر میں جب ہم جیت گئے تو وہ جو بھی ہماری بچڑ اور بیٹرڈ باڈی ہوگی، مگر اس کے ساتھ جو پرائڈ آئے گی، وہ پرائڈ ہمیں سسٹین کر جائے گی. تو انڈیا اپنی پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ آیا. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ چائنیز جہاز جو ہیں جو اس جنگ میں استعمال ہوئے، وہ آن اسپیکس آن پیپر جو ہے وہ رفائل سے بہتر ہے کہ نہیں ہے. بٹ ڈیفینیٹلی دا وے دے ور ڈپلائڈ، جو اسٹریٹجی استعمال کی گئی، جو بھی ہماری وار اسٹریٹجی تھی، ہم نے ان کو ایک بڑا نقصان پہنچایا. پر ایٹ دا سیم ٹائم مرید کے لاہور سے کتنا دور ہے؟ بھاولپور کیا بارڈر کے اوپر ہے؟ بارڈر کے اوپر کوئی 10 اسکوائر میٹر کی جگہ ہے بھاولپور، نو مینز لینڈ بھاولپور کہلاتا ہے. یہاں گلشن حدید تک ڈرونوں کی آواز آ رہی تھی، ملیر کینٹ میں ڈرون کی آواز آ رہی تھی، بھلاری حیدرآباد نوری آباد کے پاس ہے، تھانہ بلا خان، وہاں آپ نے میزائل داغے. پنڈی کے اندر نور خان پہ آپ نے میزائل گرائے ہیں. تو یہ خوف بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم جب تک رسپونڈ کریں گے تب تک وہ کتنا ڈیمیج کاز کر چکے ہوں گے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو آپ ڈیفینڈ کر پائیں گے، بٹ اگلی بار بھارت میں کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے ہیں کہ نہیں ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک تھریش ہولڈ رکھا ہوا ہے کہ وہ اٹیک تو کریں گے. تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی فالٹ لائنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ کسی ایک لانگ ٹرم بیٹل میں یا ایک الگ الگ سٹیجز کے اوپر طریقوں سے بیٹل ہو. فار ایگزامپل جو کھلی سپورٹ بھارت کی رہی ہے BLA BRA اس طرح کی تنظیموں کو جو دہشت گردی کے واقع بلوچستان میں کر رہے ہیں، قربتیں ہیں ان کی افغانستان کی حکومت کے ساتھ، TTP کے ساتھ بھی قربتیں ڈیفینیٹلی ہوں گی، کیوں نہیں ہوں گی. اور وہ کیوں سپورٹ نہیں کرنا چاہیں گے کسی بھی ایسی تنظیم کو جو انٹرنلی مسائل پیدا کر رہا ہے. وہ اب تو اس حد تک ہیں کہ بے شک BLA جو ہے وہ ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، امریکہ کے ہیں، مگر ان کے اسپوکس پرسن یا ان کے ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں کسی نہ کسی فارم کے اندر بھارت کی میڈیا پہ آتے ہیں، اور بھارت جب بھی ان کا ذکر کرتا ہے تو ان کو ایز فریڈم فائٹرز ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ریپرزینٹ نہیں کرتا، ملیٹنٹ آرگنائزیشن یا فریڈم فائٹر ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بھارت جواب میں یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جتنی تنظیمیں کشمیر میں کام کر رہی تھی، جن کو ہم دہشت گرد کہتے تھے، آپ ان کو فریڈم فائٹر کہتے تھے یا ملیٹنٹ آرگنائزیشن کہتے تھے، تو یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ دونوں جگہ لگا رہتا ہے. بٹ یہ جو یونٹی آئی، یہ جو قوم اکٹھی ہوئی، ایک تو گلٹی کانشیس نہیں تھا، ایک تو سامنے ہمیں پتا تھا کہ بھارت کا اپنا روپ کیا ہو گیا ہے اور بھارت یہ کیوں کر رہا ہے، اس کے امپیریلسٹک ایمبیشنز بڑے کلیئر تھے. تیسرا ہم انڈر ڈاگ تھے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جیسے پہلے دن ہمیں خبر آئی کہ ہم نے ایک جواب دے دیا، اگر 4 مکے ہمیں پڑے تو ایک ہم نے بھی مار دیا، بھاری قسم کا مکہ. اور چوتھی چیز، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، یہ ہنسی اڑائیں، ہیومر بھی جو ہے نا، اکثر لوگ اپنا ٹراما اور ڈپریشن کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. قوم کا ایک PTSD ہے غازہ کو لے کے. دیکھیے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنی آنکھیں چراتے ہیں فلسطینیوں کی مزری سے. ہم ان کو بھائی مانتے ہیں، ان کو بہنیں مانتے ہیں، ان کو اپنا مانتے ہیں، وہ دین کی وجہ سے ہو، وہ انسانیت کی وجہ سے ہو. مگر ہمارے یہاں وہ ایک فلٹر نہیں لگا ہوا کہ ہم ایک پرو اسرائیلی نیریٹو لے کے چل رہے ہیں اور ہم نے ان کو ڈی ہیومنائز کر دیا ہے. اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ شہروں کے شہر، نسلوں کی نسلیں برباد اور تباہ ہو گئیں اور دنیا دیکھتی رہی. بدترین قسم کے ویپنز جو ہیں
وہ آپ نے عبادت گاہوں پہ گرائے، آپ نے ہاسپٹلس پہ گرائے، آپ نے یونیورسٹیز پہ گرائے، آپ نے ٹارگیٹڈ چن چن کے کلنگ کی، ان کے سیلیبریٹیز کی، ان کے سوشو پولیٹیکل فگرز کی، ان کے اسپورٹس فگرز کی. آپ نے ہفتوں تک وہاں پہ اسٹارویشن کر کے بھوک سے لوگ مارے. 15,000 سے اوپر بچہ مر چکا ہے. کسی پاکستانی کے لیے یہ امیجن کرنا کہ دونوں ملکوں میں سے ایک کوئی زیادہ جذباتی ہو جائے گا یا کوئی بڑا دھماکہ کسی سویلین ایریا میں ہو جائے گا. اور واقعی میں جو جھوٹی خبریں آ رہی تھیں بھارت کی طرف سے، وہ ایک میزائل ہی دور تھا نا یار، یہاں نہیں گرا وہاں گر گیا. ٹھیک ہے، جنگ پوری چھڑی ہوئی تھی، اس کے اندر ایک ماحول سے باہر نکل آنا. اور پھر آخری چیز سیز فائر کے اندر ایک تیسری قوت کا آنا، جو کہ ہمارا شروع سے نیریٹو رہا ہے کہ ہمارے بیچ میں کوئی نیوٹرل امپائر آئے، اور بھارت نے کبھی تسلیم نہیں کیا. ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی روشنی میں اس وقت ایک نیو فارم یونٹی، ایک نیو فاؤنڈ پرائڈ، اور جو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ کا اپنے جو بھی انسٹیٹیوشنز ملک میں ہیں ان پہ اعتماد کم ہو جائے. اب اعتماد کم ہونے کی بہت ہمارے پاس ایکچوئل وجوہات ہیں، بٹ پھر بھی ایک لیجیٹمیسی اچھی یا بری کچھ وقت کے لیے حکومت کی ریسٹور ہوئی ہے، اسٹیبلش ہوئی ہے، ایک سینکٹٹی ملٹری کی واپس ہوئی ہے، پاپولیرٹی کے نیریٹو پہ جا رہی ہے. اب اس کو استعمال کر کے ہم وہی شروع میں جو میں کہہ رہا تھا گیرسن اسٹیٹ والی کیفیت میں جائیں اور اپنی پاپولیرٹی کو استعمال کر کے ڈبل ڈاؤن کریں 26ویں ترمیم پہ اور پیکا پہ اور کارپوریٹ فارمنگ پہ اور باقی چیزوں پہ کہ جی یہ پاکستان کے سروائیول کے لیے ضروری ہے. ابھی زندہ رہنے کے بارے میں سوچو، ترقی کے بارے میں کل سوچیں گے، جمہوریت کے بارے میں تب سوچیں گے جب کھانے کو روٹی ہوگی، پہننے کو کپڑا ہوگا، کوئی بلٹ ہمیں آگے نہیں لگ رہی ہوگی. ہم اس موڈ میں چلے جائیں، یا ہم اس نیو فاؤنڈ یونٹی اور لیجیٹیمیسی کو لے کے جو ہے بات کریں لانگ ٹرم ریفارمز کی. مگر ایک مسئلہ رہے گا جو کہ ممکن نہیں کر پائے گا کہ یہ سوال کہ یہ حکومت در حقیقت لیجیٹیمیسی ہے کہ نہیں، لیجیٹیمیٹ ہے کہ نہیں، پاپولر کتنی بھی ہو گئی ہو فی الحال 8 فروری کے الیکشن کی وجہ سے، وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے، آج خبروں سے دور ہو گئے ہوں خان صاحب، وہ نیریٹو تھوڑا پیچھے چلا گیا ہو، مگر وہ واپس آ کے ان کو کاٹے گا. ٹھیک ہے، بیکاز بلنڈرز ہوتے ہیں، حکومتوں سے بھی ہوتے ہیں، بحران آتے ہیں. جب اگلا کوئی بحران آئے گا جس پہ یہ بیک فٹ پہ ہوں گے، نیریٹو وہی آئے گا کہ یہ حکومت لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ شارٹ ٹرم کا سوچیں گے اور اس پاپولیرٹی کو استعمال کرتے ہوئے یہ موسٹ لائکلی شاید ڈبل ڈاؤن کی طرف زیادہ جائیں گے. ہوپ ایسا نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی بات کے دوران ہماری بات ہوئی 6 کینالز کی، تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ وکلاء کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس مسئلے کو؟ میرے خیال میں بطور وکیل اور بطور کراچی بار ایسوسی ایشن کے رکن مجھے خاص فخر ہے کہ اس وقت جو موجودہ قیادت ہے کراچی بار کی، عامر نواز ورائچ، مہیسر صاحب ہوں، رحمان قرائی ہوں، اور ڈیئر بردر، کنسسٹنٹلی دیکھیے فعال کتنے ہیں کہ نہیں ہیں. یہ تو بات کی بات ہے نا، اکیلی ایک بار نے ملک میں انقلاب لے کے نہیں آنا، 24 کروڑ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. کیا 26ویں ترمیم کے اوپر ایک کلیئر موقف ان کا رہا ہے؟ یس. کیا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری پہ ان کا کلیئر موقف رہا ہے؟ یس. کیا پیکا کے اوپر ان کا کلیئر موقف رہا ہے؟ یس. کیا کارپوریٹ فارمنگ اور 6 کنالز پہ ان کا کلیئر موقف رہا ہے؟ یس. جب یہ کلیئرٹی کے ساتھ ایک پرنسپل سٹانس دے رہے ہیں اور جس سٹانس پہ عوام نے ان کا ساتھ دیا اور عوام سڑکوں پہ باہر نکلنے کو تیار ہوئی، وہاں انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنا پاور شو بھی کر کے دکھا دیا ببر لو پاس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اگر یہی اسی طریقے سے عوام جذبات کے ساتھ نکلتی اور ضرورت سمجھتی اور امپورٹنس سمجھتی 26ویں ترمیم کے، تو یہ ویسے ہی ایک مؤثر جلسہ لیڈ کر رہے ہوتے. یہی تھے وہ کراچی بار کے وکلا جنہوں نے آل پاکستان بار ایسوسی ایشن کنونشن کی لاج رکھ لی تھی، چونکہ یہ کچھ سینکڑوں کی تعداد میں اسلام آباد میں جب مارچ اناؤنس ہوا تھا تب پہنچے تھے. وہاں لوکل باقی بار سے گلا ہے کہ لوگ اس طرح سے نہیں فعال کر سکے، اپنے آپ کو موبلائز کر سکے. تو میں تو اس وقت وکلا کے کردار کو کم سے کم کراچی بار کی حد تک، میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی رکن ہوں، بٹ معذرت کے ساتھ میں کنڈیم کرتا ہوں ان کے سٹانسز کو اور ان کی پرفارمنس کو. انہوں نے 26ویں ترمیم کے جو آرکیٹیکٹس تھے ان کو بار روم میں بلا کے اجرک پہنائی، ان کو عزت دی، ان کے لیے تالیاں بجوائیں. مگر ایک اجرک وہ بھی ہے جو عامر نواز ورائچ کو پہنائی گئی، ایک محبت وہ بھی ہے سندھ کی جو سندھ کی عوام نے، رولنگ ایلیٹ نے نہیں، سندھ کی عام عوام نے اس کو دی. اتنی محبت دی کہ اس کو کہہ دیا کہ اگر تمہیں کوئی تانا دیتا ہے کہ تم یہاں کے نہیں ہو تو آج سے ہم تمہیں سندھی کہہ کے پکاریں گے، تمہارا لقب ہے آج سے یہ کہ تم ہمارے اپنے ہو. ٹھیک ہے، ایسی محبت کہ دیکھنے والا اشکبار ہو جائے. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ یار عزتیں واقعی اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، اور اللہ اور استقامت دے ایسے لوگوں کو جو کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے. اور میرے خیال میں
عامر نواز کی جو تاج پوشی ہوئی ہے، جو اس کو ماشاءاللہ پتہ نہیں بتا، میں کچھ پوسٹ میں پڑھ رہا تھا کہ ریکارڈ بنا ہے اجرکوں کا اور ٹوپیوں کا، تو مجھے بتائیں نا کہ اس کو نہیں پہنائیں گے تو کس کو پہنائیں گے؟ یہ سکس کنال کے اوپر سب سے پہلا سر اسی کا پھاڑا گیا تھا نا. اب جب آپ کے سر پہ آگے کوئی لوہے کا راڈ لگتا ہے یا لکڑی کا جس راڈ سے بھی اس پہ حملہ ہوا اس کا سر پھٹا، تو وہ آپ کو تو نہیں پتا نا کہ آپ کو اگلے دن کنکشن ہوگا یا ہوش ہوگا یا آپ میں جان بھی ہوگی کہ نہیں. کوئی برین میں کلوٹنگ ہو جائے، آپ کو پیرالسس ہو جائے، آپ کی جان چلی جائے، آپ کو اسٹروک ہو جائے. اٹس اے ویری سینسٹیو ایریا ٹو بی ہٹ ایٹ اینڈ انجرڈ ایٹ. ٹھیک ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی کوئی لڑکی کے بھائی تھے، جو ہمیں پتہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ ان کا نیریٹو ہے. کون یہ ہر جگہ حرکتیں کر کے اس طرح کے نیریٹوز پھیلاتے ہیں. تو فزیکلی بھی پرنسپلی بھی ایک موقف ہے، اور میں دعا کروں گا استقامت کی. میں دعا کروں گا کہ یہ جو پبلک ایشوز ہیں ان کی اپنی پالیٹکس ہو سکتی ہے، کل کو ہو سکتا ہے ایسے بھی ایشوز ہوں جن پہ شاید میں ان کو آئی ٹو آئی نہ دیکھوں. اور ایک بندہ بڑا ڈیورسفائڈ اسپیکٹرم کے اندر سیاست کرتا ہے، اس میں معیشت کے بھی ایشوز ہیں، اس میں ریلیجن کے بھی ایشوز ہیں، اس میں سماجیات کے بھی ایشوز ہیں. کسی انسان کے اگر ایک موقف کی آپ تائید کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی ہر موقف کے آگے تائید کریں گے، مگر اگر آپ کسی ایک انسان کے کسی ایک موقف سے ایگری نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی اچھی بات کو نہ کریں. اس وقت میں فی الحال جو ہمارے ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں اس کے لیے جو سب سے فعال کردار ادا کیا ہے اس کا پورا کریڈٹ وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس انکنڈیشنلی کراچی بار کی قیادت کو جاتا ہے. زبردست. جبران بھائی، ملک میں 2-3 نیریٹو سننے کو ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اچھا ایک سیکنڈ رکے، میں آگے بڑھوں گا، لغاری صاحب بڑا برا مانیں گے. سب سے پہلا کنونشن، سب سے بھرپور پہلا کنونشن 6 کنال کے اوپر حیدرآباد بار میں ہوا تھا. تو میں حیدرآباد بار کو بھی ایکنالج کروں، اٹ از آر سسٹر سٹی، اٹ از آر سسٹر بار. ٹھیک ہے، اینڈ ان کا بھی بھرپور کردار اور فعال رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آل دا بار لیڈرز، آل دا پیپل ہو آر پرسنلی پریزنٹ دیئر. میں خود باحیثیت جو ہے بابر لوئی کے اوپر موجود نہیں تھا، بٹ جن لوگوں نے اس کو لیڈ کیا، جن لوگوں نے وہاں پہ حصہ ڈالا، جو لوگ نیشنلسٹ موومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ پولیٹیکل موومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سنان ہوں، وہ زین علی شاہ صاحب ہوں، وہ پلیجو صاحب ہوں، وہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہوں. جی دیکھیے، مقبول ہونے کے لیے کر رہا ہے، نمبر بنانے کے لیے کر رہا ہے. آپ کو کس نے روکا تھا نمبر بنانے سے؟ آپ کو کس نے روکا تھا مقبول ہونے سے؟ آپ کو کس نے روکا تھا سیاست کرنے سے؟ وہ جو بھی کر رہا ہے اس کا آؤٹ پٹ دیکھو. ایسا ہی ہے، اس کا آؤٹ پٹ لوگوں کے مفاد میں ہے. تو اچھی سیاست کیا؟ سیاست کوئی کنڈیم، کوئی اللیگل، کوئی بوٹ لیگنگ تھوڑی ہے. بالکل. سیاست تو ہے ہی وہ جو لوگوں کے مفاد کے لیے کی جائے. تو یہ تانا نہیں ہونا چاہیے، تو کمپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ پبلک بینیفٹ کی سیاست کر رہا ہے اور اپنے حق کی عزت پا رہا ہے اور مقبولیت پا رہا ہے. بالکل. اور جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ نمبر بنانے کے لیے کر رہا ہے، اس طرح کے بہت سارے نیریٹو سننے کو ملتے ہیں. یعنی کہ اگر ملک میں کوئی سانحہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں بات سے دھیان ہٹوانے کے لیے کروایا گیا ہے. جب کوئی لیڈر ہمیں نظر آئے کہ یہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو ریاست آگے لا رہی ہے. جب کوئی انسانی حقوق کے لیے کھڑا ہو جائے تو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل فنڈنگ لے رہا ہے. تو یہ جو نیریٹوز ہیں ان پر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ اسٹیٹس کو کے نیریٹوز ہوتے ہیں نا. کون تبدیلی نہیں چاہتا؟ وہ جو اسٹیٹس کو چاہتا ہے، تو یہ اسٹیٹس کو کی سپورٹڈ آوازیں ہوتی ہیں جو یہ باتیں کرتی ہیں. اور دوسری ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دیکھیے سنت جو ہے نا، آپ کو فعال سنت، افیکٹو سنت پاکستان میں نہیں ملیں گے. سنت ملیں گے، افیکٹو مشکل ملیں گے. آپ کو پاکستان میں افیکٹو لوگ وہ ملیں گے جن کے کلازٹ میں اسکیلیٹنز ہیں. کیونکہ پاکستان کی مٹی جو ہے، اور مٹی سے مراد ہے جو ہمارا پورا ایک پاور فریم ورک اور سٹرکچر ہے، یہ صرف اور صرف باغیوں کو پنپنے کی گنجائش اور سپیس دیتا ہے. جو لوگ ڈے ون سے ڈکلیئرڈ پرنسپل سٹانس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی اور ان کی راہ کے اندر بہت روڑے اٹکائے جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ڈانس ود دا ڈیول اینڈ کمپرومائز ود دا ڈیول اور میرج آف انکنوینئنس ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو، جس کی بہت خامیاں ہیں، مگر چلیں ہم ایک سٹانس لے لیں کہ جی وہ ضیاء الحق کے خلاف تھے، ہم اس پوائنٹ کو لے کے آگے بڑھیں. آئے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود سے تھے، سکندر مرزا اور ایوب خان کی کیبنٹ سے. ٹھیک ہے، اور بڑے افیکشنیٹ تھے ان کو لے کے، مگر پھر بعد میں باغی ہو گئے. نواز شریف IGI سے آئے، مگر ان کے خلاف 99 کے اندر مارشل لاء آیا.
باغی ہو گئے. بے نظیر صاحبہ شروع میں باغی تھیں, 89 میں کمپرومائز کیا جب حکومت بنی, اور فارن پالیسی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ملٹری کے ہاتھ کے اندر دی گئیں, اور بہت ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے اور سمجھوتا کیا, بعد میں باغی بنی. عمران خان, شجاع پاشا اور ظہیر الحسن ان کو لے کے آئے, بعد میں باغی بنے. افتخار حسین چودھری پی سی او کا حلف لے کے آئے, بعد میں جب ان کے بال نوچے گئے تو ہمارا چیف جسٹس باغی بنے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کو دور سے باغی نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ جب پوزیشن آف پاور میں آتا ہے تو اسے ہم پیار سے کہتے ہیں قاضی فیضی صاحب. تو یہ بھی کوئی مذاق ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے دیکھیے ہم نہیں ڈھونڈنے نکلے نا پروفٹس اس ایج کے اندر, ولی اللہ نہیں ہیں, ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں. تو ہماری جو رائے نجات ہوگی نا وہ کسی ایسے انسان کے ذریعے ہوگی جس کے ماضی کے اندر آپ کو ملیں گے کمپرومائزز اور کنٹروورشل ڈیسیژنز یا الائنسز, وہ آپ کو پرفیکٹ پیکج نہیں ملے گا. مگر اگر اس نے دیکھ لیا کہ اس وقت عوام کا سینٹیمنٹ کیا ہے اور وہ اس مخصوص عوام کے ایک سینٹیمنٹ کے ساتھ سچا ہے, تو اس کو اس کی پذیرائی بھی ملے گی, اس کو اس کا حق بھی ملے گا. بیسٹ ہو گیا. جبران بھائی, ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ینگ وکلاء پروفیشن میں جب آتے ہیں اور پریکٹس شروع کرتے ہیں تو کن چیزوں کا ان کو خیال رکھنا چاہیے اور کیسے اپنے پروفیشن کو آگے بڑھانا چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیے اپنی بار کالج سے تو اسٹوڈنٹس کے تو رائٹ نہیں ہے نا, تو جب تک آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو کالج سے تو کچھ کروا نہیں سکتے. کالج آپ پہ احسان کر رہا ہوتا ہے, آپ ہی سے پیسے لے کے آپ کو ایڈمیشن دے کے, آپ کچھ وہاں سے مانگیں گے تو مشکل ہوگا. میرے خیال میں دیکھیں بار کے اندر بھی ہمارے ینگ وکلاء جو ہیں سب سے زیادہ کہاں استعمال ہو جاتے ہیں, الیکشنز میں. ہر سال الیکشنز ہیں, ٹھیک ہے. الیکشن جیتنے کے بعد 4 مہینے مبارکباد لو الیکشن جیتنے کی, اور 8 مہینے پھر کیمپین میں لگ جاؤ چونکہ اگلا الیکشن آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پیسے کی ریل پہ اور بتیری اور چیزیں. ایک تو اس نے بڑا برباد کر دیا ہے کہ نئے سارے طالب علم ینگ جو گریجویٹس ہیں, مجھے وہ اسٹکر لگائے ہوئے یہی کام کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں فار موسٹ پیریڈ, ٹھیک ہے. یا وہ ایک کانٹراج میں چل رہے ہوتے ہیں کسی بڑے وکیل کے ساتھ, 10-12 کے جی ساتھ میں کھڑے ہیں, ہم آبزرو وغیرہ کرنے آئے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیے, جیسے ہر انجینئر گریجویٹ جو ہے وہ کسی بڑی انجینئرنگ کمپنی کے اندر سی او نہیں بن جاتا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہر لاء کا گریجویٹ یا ہر ڈاکٹر جو MBBS نکلتا ہے وہ دنیا کے اندر سارے میڈیکل جرنلز میں پبلش نہیں ہو جاتا. اس لیے ہر لاء کا گریجویٹ جو ہے ضروری نہیں کہ ایک ڈیسنٹ لائر بنے, ٹھیک ہے, یا لیگل پروفیشن اس کے لیے ہو. تو اکثر تو میں نوجوانوں سے جب میں ملتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کی لاء کرنے کی ایسپریشن کیا تھی, مین پرپس کیا تھا. اگر آپ کی ایسپریشن اور پرپس یہ تھا کہ جی میں بار کونسل کا حصہ بنوں گا تو میرا ایک گروپ ہوگا, تو میرا گروپ ہوگا تو میری بیکنگ ہوگی, تو میں بار کی سیاست استعمال کر سکتا ہوں, چونکہ لوکل سیاست میں تو جی وڈیرا ہے, اس کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ایک بار کو میں اپنا ایک پاور ہولڈ بنانے کے لیے آیا ہوں, تو پھر تم وہی کرو. پھر تمہارا کام کورٹ کے اندر نہیں, تمہارا کام کورٹ کے باہر کوریڈورز میں ہے اور بار رومز میں ہے. پھر تم سے بار کی سیاست پہ توجہ دو. بہت سے لوگوں کا یہ ریزن ہے کہ وہ وکالت کی طرف کیوں آئے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کا یہ بھی ریزن ہے کہ جی اس وقت ایڈمیشن کم نمبروں پہ یہی ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. تو ان سے بھی میں پھر کہوں گا, معذرت ہی کروں گا کہ بیٹا یا تو پھر اب محنت کرنا سیکھو, کیونکہ تم نے کالج میں کتابیں نہیں پڑھی جو کہ کم نمبروں کے اندر, یہ آرٹس کے اندر آتا ہے تو لاء میں داخلہ مل گیا تھا تو اس لیے میں نے کر لیا, تو اس لیے اس کو بھی نہ کہنے. جو واقعی میں ایکیڈیمکلی پرسوٹ کے لیے آئے تھے, اچھے وکیل بننا چاہتے ہیں, سیریسلی پروفیشن کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اور چکو چون سے ہٹ کے کوالٹی بریف پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ان سے میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں لاء فرمز کا ایسا کوئی اتنا بڑا اسٹرکچر ہے نہیں کہ جہاں پہ آپ کو تمام کو انٹرٹین کیا جا سکے یا ٹریننگ دی جا سکے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی بار سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمارے یہاں ایگزیکٹو ٹریننگ پروگرامز انٹروڈیوس کرائیں. ایک بندہ جو LLB کر کے طالب علم لائسنس لے کے نکلا ہے, اس کو ایک پلینٹ ڈرافٹ کرنا کیوں نہیں آتی, اس کو ایک بیسک 4 پیج کی بیل ایپلیکیشن بنا کے سمپل, جو کہ ایک 497 ایک 498 CRPC کے 2 پروویژنز ہیں, اس کو بیل چلانا کیوں نہیں آتی, ٹھیک ہے. اس کو سمپل سکسیشن میٹر, جہاں پہ اگر اب تو نادرا کے تھرو فائلنگ ہو جاتی ہے بٹ اس کے علاوہ بھی سکسیشن میٹرز اتنے ڈیفیکلٹ نہیں ہوتے, یا گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کے میٹرز ہو گئے, فیملی لاء کے میٹرز ہو گئے, یہ بڑے محدود ایریاز آف لاز ہیں. ہم ایگزیکٹو ٹریننگ پروگرامز کیوں نہیں کرتے یار, کہ ایک کلاس ہو جس میں سے آپ کو ڈرافٹنگ سکھائی جائے, ایک کلاس ہو جس کے اندر آپ کو صرف ایک کسی مخصوص ایریا آف لاء کے اندر ایکسپرٹیز دی جائیں, آپ کو 12, 15, 20 بیل پڑھائی جائیں
پریکٹیکلی آپ کو پھر اس پروگرام کے ذریعے کسی لائر کے ساتھ لگایا جائے کہ آپ بیل کیسز میں جا کے اسسٹ کریں. یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ لا فرم نہیں کر سکتی, یہ بارز کر سکتی ہیں, اور بارز کے پاس اسپیس بھی ہے, بار کے پاس اتنا بڑا ہال بھی ہے, اور میرے خیال میں بار میں اچھے لوگ بھی ہیں. تو ملک کو اتنے ایشو درپیش تھے تو بار کے لیڈرز وہاں توجہ دے رہے تھے. بٹ اگر آپ نوجوانوں کا, ینگ وکلا کا ایک وفد جائے اور ان کو بولے کہ جی ہم نے اپنے لیے یہ 5-6 ایریاز آف لا, چونکہ دیکھیے اس لیول پہ, جس لیول پہ آپ ہیں شہباز, اس سوال میں اب میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا, نہ مجھے کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں. بالکل. آپ کریم میں ہیں, پاکستان کی کتنے فیصد ہے پاکستانی جو اس لیول تک تعلیم حاصل کر پاتے ہیں جس لیول تک آپ نے حاصل کر لی ہے, اور اس لیول تک ایکریڈیشن لے پاتے ہیں, یونیورسٹی بھی گریجویٹ کر کے آپ کو لائسنس بھی مل گیا پریکٹس کا. آپ کم سے کم اس قابل ہونے چاہیے کہ میں اس پروفیشن سے اپنے لیے کیا چاہتا ہوں, اس قابل ہونے چاہیے کہ میری کمزوری کہاں ہے. اور اگر دوست یہاں بھی کمزوری ہے نا کہ میری انگریزی کمزور ہے, مجھے قانون پڑھ کے یا ججمنٹس پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتے, تو چھپاؤ مت اس بات کو, کھل کے برملا اعلان کرو اور اس بات پہ فوکس کرو کہ ہمارا کیس لا, جبکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, ہمارے کیس لا اردو کے اندر کیوں نہیں پرنٹ ہوتے, ہماری قانون کی کتابیں اردو میں کیوں نہیں پرنٹ ہوتی, اور خلیص اردو پڑھنے میں جاؤ گے تو کبھی کبھی میری سمجھ میں نہیں آتی, تو پھر سندھی کے اندر, مادری زبان کے اندر کیوں نہیں پرنٹ ہوتی. جی قانون اگر آپ بھائی ویسے کیا ہم نہیں دیکھتے کہ آئے دن جو ہے اگر جج سندھی اسپیکنگ ہے اور وکلا سندھی اسپیکنگ ہے, دے ویری کیجولی اسٹارٹ ایڈریسنگ ایچ ادر ان سندھی. یعنی کہ ججز بھی اکنالج کرتے ہیں خود کہ یار اس وکیل کو تھوڑا کمیونیکیشن میں ایشو ہو رہا ہے, تو جب ججز 2-3 بار انگریزی میں سوال پوچھتے ہیں اور اگر کوئی وکیل جواب نہ دے پائے تو اس کو ریلیکس کرنے کے لیے اسے فوراً لوکل لینگویج میں کنورس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہی وکیل جو ادھر ادھر کنفیوز تھا وہ فر اپنا کیس بتانا شروع کر دیتا ہے, فوراً کمفرٹیبل ہو کے کہ سر ایشو اصل یہ تھا. ٹھیک ہے, تو اس کی اس قابلیت کے اوپر تو پھر اعتراض نہیں کیا جا سکتا نا کہ اس کو قانون سمجھ میں نہیں آتا یا وہ مؤثر وکالت نہیں کر سکتا. آپ نے لینگویج کو امپیڈیمنٹ بنایا ہے, لینگویج کو آپ نے اس پورے ملک کی بیڑیاں بنایا ہے. جو سیلف رسپیکٹنگ نیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ انگریزی آج بھی ایز اے سیکنڈ لینگویج سکھائی جاتی ہے. بیسک تعلیم ساری آپ کی نیٹو لینگویج کے اندر ہوتی ہے. آپ کے ملک نے ایک نوبل لاریٹ پیدا کیا ہے, اس سے عوام کو بڑی تکلیف ہے جو کہ ہمیں اس کا عقیدہ پسند نہیں ہے, ڈاکٹر عبدالسلام. ٹھیک ہے, مگر ایک نوبل لاریٹ ہے. جہاں تک میں نے پڑھا, اگر میں نے غلط نہیں پڑھا, بندے نے میٹرک تک جو ہے پنجابی میں کیا تھا. His entire primary and secondary education was in his native tongue. پھر وہ باہر جا کے جھنڈے گاڑ کے آگے انگریزی انہوں نے سیکھ لی جہاں ان کو ضرورت پڑی. تو اب جتنا آپ کا رچ لٹریچر ہے, آپ کہتے ہیں جی دنیا سمائی ہوئی ہے بٹائی کے کلام میں, بٹائی انگریزی میں شاعری کر رہا ہے. سچل سرمست انگریزی میں فرمان دے رہے تھے, وارث شاہ نے انگریزی میں لکھا ہے, بلے شاہ انگریزی میں چیزیں عرض کر گئے. تو بھائی آپ کو لوگ جو ہے وہ کاسموس سمجھا دیتے ہیں بیٹھ کے, دنیا کی حقیقتیں, عشق حقیقی, عشق مجازی سب سمجھا دیتے ہیں اپنی نیٹو لینگویج کے اندر. ہم قانون کیوں نہیں سمجھ سکتے اور ریپرزینٹ نہیں کر سکتے؟ ہم نے لینگویج کو خواہ بیریئر بنایا ہے. اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد باقاعدہ ایکٹیو جدوجہد اور موومنٹ ہونی چاہیے کہ بھائی اٹ شوڈ بی میڈ ایکسیسیبل, if not at least in Sindhi, at least in Urdu, as accessible as it can be to the litigant. عوام کھڑی ہوئی ہے, بچی ان کی گمی ہوئی ہے, غائب ہوئی ہوئی ہے, ان کو نہیں پتا کون اغوا کر کے لے گیا, وہ دھاڑے مار مار کے باہر رو رہے ہیں, وہ کورٹ میں کھڑے ہیں, ان کا وکیل, دوسرا وکیل, ریاست کا وکیل, پولیس والا, جج, سب انگریزی میں لگے ہیں. ان کو کک پلے نہیں پڑا ان کی بیٹی کے حوالے سے کیا بات ہوئی کیا بات نہیں ہوئی. جتنا باہر آ کے وکیل نے بتا دیا میڈم جی آج یہ کام ہوا, آپ کا بھائی جان یہ کام ہوا, اتنا ان کو پتا ہے. اور اگر اس نے بیوقوف بنا دیا تو بنا دیا. ان کو عدالت نے نہیں سمجھنے دیا کہ بھائی ہم تمہارا کیا مسئلہ کر رہے ہیں ایڈریس. یہ کیسی عدالت ہے جہاں میں انصاف لینے گیا ہوں مگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے کیس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ ہم لوگ انگریزی کے اندر ایفیڈیوٹ کیا نہیں پتہ, آن دا فیس آف اٹ یہ جھوٹ ہے. میرے کلائنٹس جن کو اردو کے علاوہ کوئی زبان, اردو بھی پوری مشکل سے نہیں پڑھ پاتے, وہ سارے ایفیڈیوٹ سے ان کے ہم کیس فائل کرتے ہیں. جبری گمشدگیاں غریبوں کی ہو رہی ہوتی ہیں, کیس فائل کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اگر کورٹ ان سے کیا بھی پڑھ کے بتا ایگزیکٹلی کیا لکھا ہوا ہے, ان کو خود نہیں پتا. بالکل. کتنے وکیل ٹائم نکال کے ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ایگزیکٹ کتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں وکیلوں سے مس ہینڈل ہو گئے غفلت کی وجہ سے یا جان بوجھ کے, اور ان کو بتاتے ہیں بھائی آپ کو پتا بھی ہے آپ نے کورٹ میں کیا سانس لے لیا اور آپ نے کورٹ میں کیا ایڈمٹ کر لیا اور کورٹ میں آپ کیا جمع کرا کے آئے ہوئے ہیں. ان کو کک نہیں پتا, اور ان کے وکیل پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آ جاتے ہیں ان کے نام پہ. ناانصافی ہے. تو آپ امیجن کریں نا کہ
خدا نے جب ہم کلام ہونا تھا، جن لوگوں سے مخاطب تھا ان لوگوں کی زبان میں ہوا نا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. کامن سینس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ریفارمز ہیں. ایک تو نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی خامیاں اور کمیاں کیا ہیں. دوسرا، بار کو کہیں کہ کوئی پریکٹیکل ایگزیکٹو لرننگ پروگرام جس کو بار کریڈٹ کرے تو اس کی ذرا وہ بھی ہو جائے گی. اور بار اگر انوائٹ کرے گی تو بڑے قابل سینئر وکلا ہیں جو کہ ٹائم نکال کے آگے اس پہ لیکچرز دیں گے اور پریکٹیکل ٹریننگ دیں گے، جس کو ووکیشنل ٹریننگ کہتے ہیں. آپ جب بیرسٹر بننے جاتے ہو نا 9 مہینے کا ڈپلوما کرنے، تو وہ ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں کہ ایکچولی کورٹس میں پریکٹس کیسے کی جاتی ہے. ایکیڈیمک ایگزام وہ نہیں ہوتے اس طریقے کے، ووکیشنل کورس کہلاتا ہے وہ. اور تیسرا یہ کہ لینگویج بیریئر کو ایڈریس کریں، اور اس کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں کہ یار ہم کال آؤٹ ہو گئے کہ ہماری انگریزی کمزور ہے. بالکل بھائی میری فرسٹ لینگویج نہیں ہے، میری اپنی ماٹھی ہے انگریزی. ہم بھی محنت کر کے گوگل کو استعمال کر کے آج بھی سیکھتے ہیں. بالکل. جبران بھائی، ساتھ ساتھ یہ جاننا چاہوں گا، بہت سارے وکیل پوچھتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کو یا تو شلوار قمیض یا کرتا پاجامہ میں دیکھا ہے، کوئی خاص وجہ ہے کورٹ میں؟ بھائی پہلے بہت شوق تھا اور اب میں فٹین چیزوں میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب شوق کے ساتھ مجبوری بھی ہے. ٹھیک ہے، بٹ ہاں یہ ہے کہ میں ذاتی زندگی کے اندر بھی صرف شلوار قمیض ہی پہنتا ہوں انٹل انلیس میں اسپورٹس کھیل رہا ہوں. وہ تھوڑا شلوار قمیض کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے. اور پروفیشنل لائف کے اندر بھی جو ہمارے قانون کے اندر اور رولز کے اندر آپ کو لوکل ڈریس الاؤڈ ہے، میں وہ زیب کرتا ہوں. اور ملک سے باہر بھی جاتا ہوں تو عادت سے مجبور بہت ٹھنڈی جگہوں کے اوپر شلوار قمیض پہننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. بٹ گزارا کر لیتے ہیں. چلے بڑھتے ہیں ایک سیگمنٹ کی طرف جہاں ہم جاننا چاہیں گے آپ کی. بھائی کہ میں نے یار ایک ٹائم پہ، ابھی تو نہیں بٹ ایٹ ٹائم جو ایکٹیویزم بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ انٹرنیشنل ٹریول ہوا، خاص طور پہ یونیورسٹیز کے حوالے سے، اور بہت زیادہ آپ دنیا کے لوگوں سے ملتے ہیں. تو اٹ واز اے وے آف ریپرزینٹنگ مائی سیلف ایز ویل. اچھا، مجھے یاد ہے کہ میرا جب ایک بہت دنیا کی اچھی یونیورسٹیز میں سمجھنے والی یونیورسٹیز کے اندر جب مجھے مدعو کیا گیا، تو جن کے تھرو میں مدعو تھا، جب میں لینڈ کیا اگلے دن ٹاک تھی، میں ایک دن پہلے لینڈ کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ میں شلوار قمیض میں آیا ہوں امریکہ. تو انہوں نے ایسے پوچھا، یار کہ تم کل ٹاک کے لیے تو لائے ہو نا اپنا جو بھی سوٹ یا جو بھی پینٹ شرٹ؟ تو میں نے کہا نہیں، میں شلوار قمیض ہی کی ہوئی ہے پیک، اور کچھ نہیں میرے پاس. تو انہوں نے کہا، تھوڑا ان کو عجیب سا لگا، اور انہوں نے تھوڑا سا اس بات کا مذاق اڑایا کہ عجیب سا لگے گا کہ لائک تھوڑا سا ایک ماڈرن جو بھی دینا چاہیے کہ نہیں. یہ تو آج کل ہو گیا نا کہ یہ جین زی کی زبان ہے کہ اپنی ایتھنیسٹی اون کرو، کلچر اون کرو. میں بات کر رہا ہوں 2015 کی، جی جی، جب ہم یہ کمپلیکس کی مارے تھے. ٹاک سے ایک دن پہلے تھوڑا کیجول چائے کے اوپر میٹ اپ ہو گیا ٹاکس کے آرگنائزر سے، جو وہاں کی اسٹوڈنٹ سوسائٹیز تھیں، اس میں پاکستانی نجات تھے کافی. تو انہوں نے ایسی گفتگو ان کے سامنے ہوئی، تو انہوں نے بھی نوٹ کیا کہ میں شلوار قمیض میں آؤں. تو انہوں نے بھی پوچھا کہ چونکہ ٹھنڈ بھی بہت تھی، میں کہا جی میں کل بھی یہ پہن رہا ہوں. تو وہ جو بندہ جس نے آرگنائز کی تھی، ان کا خود یونیورسٹی سے تعلق نہیں تھا، بٹ وہ بیچ میں لیزون تھے. تو انہوں نے تو کہا تھا کہ عجیب سا لگے گا کہ ایک ماڈرن پرسپیکٹیو دینے جا رہے ہیں اور آپ یوں ہیں. ہم جب کل ٹاک پہ گئے تو چونکہ وہ بچوں نے ایک دن پہلے دیکھ لیا تھا، پتہ کر لیا تھا، تو وہ ٹاک میں جتنے ہوسٹ تھے، جتنی پاکستانی نجات بچے تھے، سب نے شلوار قمیض پہنا ہوا تھا. وہ کلچرل ایونٹ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا یار تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو عزت دیں تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے. نیریٹیوز یوں چینج ہوتے ہیں، جو تو بہت چھوٹی سی بات ہے. ایسا ہی ہے. بٹ دیٹ از دیٹ. اور کیا جاننا چاہتے ہیں؟ چلتے ہیں چھوٹے سے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم چاہیں گے کہ آپ کے فیوریٹ شخصیات کے بارے میں جانیں، اور صرف اور صرف آپ ان کا نام لیں گے اور وجہ بتائیں گے ایک جملے میں. سب سے پہلے بڑا مشکل ہو جائے گا. فیوریٹ لیڈر؟ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے. تھوڑا سا مشکل میں تو ڈالیں آپ کو. نہیں، میں فیوریٹ لیڈر تو پاسٹ پریزنٹ کسی میں سے بھی بتا. نہیں، میں نہیں اس وقت اس لیے نہیں کہنا چاہوں گا یار، چونکہ دیکھیے ہم کسی چیز کو ہے نا وہی پتھر کو صنم بنا لیا. پھر ہوتا یہ ہے کہ ہسٹری ہمیں جتنا ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر بھی آتا ہے. پھر وہی والی بات ہے کہ پرفیکٹ پیکج نہیں نکلتا. آپ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ موقف اور الگ الگ سٹانس سے اگری کر سکتے ہیں، بٹ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار کہ میرا یہ آل ٹائم جو ہے نا فیوریٹ پرسن ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جن سے میں بہت متاثر ہوں، جنہوں نے بہت سے سٹانس لیے ہیں، انہوں نے بہت ساری ٹربلنگ چیزیں بھی کی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں وہ مکمل شخصیت کسی کو کہنا وہ مشکل ہوگا. بٹ ہاں، جنہوں نے ایز اے تھاٹ پروسیس اثر ڈالا ہے، بھگت سنگھ، اگر ہم اپنی مٹی کی بات کریں گے تو ایک بڑا نام ہے. مقبول بھٹ ایک بڑا نام ہے. میلکم ایکس ایک بڑا نام ہے.
قوم کو اپنے ویژن میں ڈھالنا، بے شک جتنا آپ کے پاس انٹرنیشنل سپورٹ تھا کہ نہیں تھا، بٹ ایک اچیو کر لیا آپ نے سسٹم. نیلسن منڈیلا جی بڑا نام ہے. بالکل. فیوریٹ ایکٹر؟ یار اگلا سوال اور مشکل میں ڈالے گا مجھے لگتا ہے. فیوریٹ ایکٹر کون ہے یار؟ کافی سارے ایکٹر اچھے ہیں، بٹ پھر مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ سارے ایکٹر کچھ وقت کے بعد جو ہے نا اپنی وہ ایک مخصوص جو ان کی ایک طریقہ بات کرنے کا یا لوگوں کو پسند آ جاتا ہے، وہ ہر رول کے اندر وہی کر رہے ہوتے ہیں، پھر انوائنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بٹ کیا کریں فیوریٹ ایکٹر یار؟ سب سے بڑی فلم اور سب سے کامیاب فلم جو تھیٹرز میں جاری ہے، اگر اس حوالے سے بات کروں تو فیوریٹ ایکٹر شہباز شریف. اوکے. فیوریٹ ایکٹریس؟ مریم نواز شریف. بھائی دونوں یہی اس وقت بات کر رہے ہیں نا کہ حکومت جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے، تو اس سے بڑی ایکٹنگ کیا ہوگی اگر آپ اس سینس میں بات کریں. بہت شکریہ جبران بھائی، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، آپ نے جبران ناصر صاحب کو سنا. اسی طرح اپنی فیوریٹ شخصیات کو سننے کے لیے ہماری پوڈ کاسٹ کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی اور دن کسی اور پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو.